हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का बाय इल्म दीन सुन्नी चैनल से, और इस वीडियो का टाइटल है क़यामत आने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बयान में क्या बताया जाएगा, क्या नया सीखने को मिलता है और क़यामत आने वाली है उसकी क्या निशानियाँ हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को एक महदूद वक्त के लिए बनाया है, और हम तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन इस बात का अक़ीदा भी रखते हैं कि क़यामत का आना हक़ है, और जिसने इनकार किया वो इस्लाम से ख़ारिज हुआ। बुनियादी चीज़ें जो ईमान की हैं हमारे दरमियान, ईमान मुफ़स्सल ही को ले लें तो उसमें हम यही कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। पाँचवें नंबर पर हम ईमान लाते हैं आखिरत पर, यानी क़यामत के दिन पर। और क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, इसके मुतालिक भी बहुत कुछ आपने सुना होगा, और इस चीज़ को याद रखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक और आपकी वफ़ात क़यामत की सबसे पहली निशानी है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत और आपकी वफ़ात ज़ाहिरी या क़यामत के निशानियाँ वहाँ से शुरू हो चुकी। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई, जिनको दो चीज़ों में तकसीम किया गया, अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा। और तकरीबन छोटी निशानियाँ जितनी थी वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। बड़ी निशानियाँ जिसमें चंद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल ना हो जाए, याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, दाब्बतुल अर्द का खुरूज, सूरज का पश्चिम से निकलना और ज़मीन का धंस जाना 3 जगहों से, ये तमाम बड़ी अलामात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि ये सारी चीज़ें एक के बाद दीगरे बहुत जल्दी जल्दी पेश आएंगी। आज मैं आपके सामने कुछ अहम चीज़ें ये बताना चाह रहा हूँ कि हालात जो अभी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल तेज़ी से हम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन अलामात को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ज़माना बहुत करीब है जिस ज़माने में हम आज जी रहे हैं। आप देखें, महीने भर में क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, इतनी तेज़ी से हालात पूरी दुनिया के तब्दील होते जा रहे हैं। एक हदीस पाक मैं आपके सामने सुनाता हूँ, उसके बाद उसकी तशरीह में ही मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। यह हदीस पाक है हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से। आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमरान बैतुल मक़दिसी। यह हदीस के अल्फाज यूँ भी हैं उमरानुल मक़दिसी ख़राब यसरिब व ख़राब यसरिब व ख़राब यसरिब खुरूजुल इब्तिदाउल मलहमती व इब्तिदाउल मलहमती फ़तह क़ुस्तुनतीनियत व फ़तह क़ुस्तुनतीनियत खुरूजुद दज्जाल और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना हूँ, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और मदीना तैयबा की वीरानी होगी। वीरान का मतलब वैसी वीरानी नहीं जिसको हम आम लफ्ज़ों में वीरान कहते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों की वीरानी के लोगों का वहाँ इबादत वग़ैरह से दूर हो जाना, उसको भी वीरानी कहा जाता है। जैसे कि आज पूरी मस्जिद नबवी बंद है, तो ये ख़राब यसरिब इसको कहा गया है कि मदीने की वीरानी होगी। और जब मदीने की वीरानी होगी तो तुम समझ लेना कि मलहमतुल कुबरा शुरू हो जाएगी। ये मलहमतुल कुबरा क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। ऐसी जंग इब्तिदाए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक नहीं लड़ी गई होगी, इतने बड़े पैमाने पर यह जंग होगी।
اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے۔ آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے۔ وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے۔ تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی، اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کیے ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا۔ یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسے ہی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے، اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدسی خراب و یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے۔ شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے، آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔
اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس بیت المقدس تک آ گئے۔ یروشلم پہلے تو یہ تل ابیب میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت، جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہاری جی کا یہ بیان تھا، اس میں بتایا گیا کہ قیامت آئے گی تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں سے بھی وہ نشانیاں بھی پوری دکھائی دے رہی ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو دجال آئے گا اور کیا کیا ہوگا، جنگیں ہوں گی۔ تو جانا ہے دنیا سے، یہ بات تو پکی ہے، اور جب یہ ایسی باتیں سنو تو اور بھی زیادہ ڈر سا لگتا ہے تھوڑا سننے میں۔ یہ ویڈیو کافی اچھی تھی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔